बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस्लामिक हिस्ट्री लवर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में इशाअत इस्लाम का स्टार्टिंग की तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई, और सब इससे भी पहले हम जानेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल कैसे स्टार्ट हुआ और वही के नज़ूल का मुकम्मल वाक़या इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वाक़यात हैं इस्लाम की शुरू के इशाअत के सिलसिले में। तो आइए हम पहले इस वीडियो की हाइलाइट्स जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वही के नज़ूल का मुकम्मल वाक़या क्या था। मक्का से गैर हिरा जिसमें ज़रूर से हम इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे उसका फ़ासला कितना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दिन क़याम करते तो खाने पीने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास क्या रखते थे। वही इलाही का आगाज़ हज़रत जिब्राइल के नज़ूल से पहले कैसे हुआ और ये कितने अरसे तक जारी रहा। कितने अरसे तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का पूरा महीना गारे हिरा में गुजारते रहे। वही के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसके पास तशरीफ़ लेके गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नुज़ूल वही के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से ईसाई मज़हब के पैरोकार के पास लेके गईं। दूसरे वही के नज़ूल के वक्त जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ महसूस किया तो अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से आपको कौन सी आयात के ज़रिए मुखातब किया, उन आयात का तर्जमा हम जानेंगे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी आयात नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का आगाज़ किन से फरमाया। सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन लोग ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम का सिलसिला किन से शुरू फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कबूल इस्लाम का मुकम्मल वाक़या हम जानेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस्लाम लाने के बाद कौन कौन सी शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तबलीग में कैसे तेज़ी आई। शुरू में सरदारान कुरैश ने इस्लाम की मुखालफत क्यों ना की और इस्लाम इस नई तरीका नोटिस क्यों ना लिया। और इसमें हम जानेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत आम का हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से पहाड़ पे चढ़ के दावत आम का आगाज़ किया, और ये पूरा वाक़या आपको सुनाएंगे। और हज़रत अबू तालिब पर सरदारान कुरैश ने किस तरह दबाव डाला कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मना फरमाएँ इस काम से, और आपने उस दबाव का क्या जवाब दिया और उस दबाव का सामना कैसे किया। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और इससे पहले आपको थोड़ा रीकैप बता देता हूँ कि हमने जो शुरू किया था वो इस्लाम से पहले अरबों के हालात से हमने शुरू किया है कि उनके हालात कैसे, तमद्दनी सियासी हर तरह के हालात हमने बड़े ब्रीफली डिस्कस किए। उसके बाद हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी के मतलब जाना, और उसके बाद अब ये जो हमारा ये वाला एपिसोड है इसमें हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम से मतलब उन पर नुज़ूल वही का आगाज़ कैसे हुआ, उन्होंने कैसे दावत इस्लाम देनी शुरू की, और इस्लाम के शुरू के दिनों के बारे में हम जानेंगे। तो इंशाअल्लाह बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए तो आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इस कार्य खैर में शामिल कीजिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और प्लीज़ हर मुसलमान को बताएं ताकि हर मुसलमान अपनी हिस्ट्री जाने। तो आइए बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे पूरी एपिसोड में मक्का में इशाअत इस्लाम, स्प्रेड इस्लाम एट मक्का, अफ्ताब नबूवत की इब्तदाई किरणें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुशरिकाना माहौल और गैर अखलाकी फ़िज़ा से बचपन ही से नफ़रत करते थे। यूँ आपकी उम्र बढ़ती गई गंदे माहौल से बेजारी में इजाफ़ा होता गया। हर जुल्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उड़ती थी। बेहयाई व फाशी आपको कतई तौर पर नापसंद थी। मेलों में होने वाली सकाफ़ती सरगर्मियाँ आपकी तबीयत पर ग्रां गुजरती थीं। इस तर्ज़ माशरत से आपका दिल उकता गया तो आप मक्का से 2 मील दूर एक गार जिसको गारे हिरा कहते हैं जाकर मुकीम रहने लगे। आप शिरक कुफर के गलबे, जुल्म व जबर के आम चलन, बेहयाई व फाशी के और यहाँ रक्स पर सिर्फ बेजारी का इजहार ही नहीं करते थे बल्कि इस सूरत हाल को तब्दील करने पर भी गौर करते थे। याद इलाही से दिल को सुकून देते और अल्लाह से शिरक व शैतानियत के गलबे से निजात की दुआ भी फरमाते। आप कहीं रोज़ वहाँ क़याम फरमाते और खुराक के तौर पर पानी और सत्तू साल लेके जाते थे। दरअसल ये अल्लाह की तरफ से आपको नबूवत की अजीम जिम्मेदारियाँ सौंपने की तैयारी का मरला था। वही इलाही का आगाज़ सच्चे ख्वाबों से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो बहुत वाज़ा होता और अगले रोज़ वो सब कुछ हकीकत के रूप में नज़र आ जाता। कम बेश 6 माह तक अरसा इसी तरह गुजर गया और यहाँ तक कि आप रब्बे कायनात और कादिर मुतलक की तरफ से वही के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए। नुज़ूल वही
تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ غار حرا میں گزارتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے فرمایا پڑھو۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ آپ کے اپنے بیان کے مطابق اس نے میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے اور انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس نئے تجربے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے تو ام المومنین حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، غریبوں کا بندوبست کرتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کمبل اوڑھنے کے بعد آپ کی حالت بہتر ہو گئی تو حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مشرکانہ نظریات کے خلاف بغاوت کر کے عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے۔ وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور تورات و انجیل کا علم بھی رکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بنائی جاتی رہی تھی۔ ورقہ نے تمام واقعہ سنا اور کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش اس وقت میرے اندر قوت ہوتی اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تاہم ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہی الہی نیا تجربہ تھا جس سے فوری طور پر حضور نے خوف محسوس کیا، لیکن یہ تردد، یہ حیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارے گراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے لیے اس حد تک تیار کر دیا ہوا تھا کہ جب چند روز تک وحی کا نزول نہ ہوا تو آپ اداس اور پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ایک روز جب کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے آسمان سے آتی ہوئی ایک آواز سنی، وہیں فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل جو پہلے روز آئے تھے زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پر پھر غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ طاہرہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس مرتبہ رب کریم نے بہت پیار سے مخاطب کر کے عظیم مشن کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور صبر و استقامت کے ساتھ اشاعت اسلام کے آغاز کی ہدایت فرمائی۔ یہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیار سے مخاطب کیا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ نبی برحق حضرت محمد نے دعوت اسلام کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور سب سے پہلے آپ کے اہل خانہ ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ آپ کی شریک حیات تھیں، انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ حضرت علی نے جو آپ کے گھرانے کے فرد بنے ہوئے تھے، نو عمر ہونے کے باوجود اس دعوت انقلاب پر لبیک کہی۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت سید بن حارث جن کو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور اشاعت اسلام میں پیش رفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ذاتی تعلقات حضرت ابو بکر صدیق سے تھے۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ ہم عمری کے ساتھ ساتھ پیشے میں اشتراک، بت پرستی سے نفرت، طبیعتوں میں ہم آہنگی، اخلاقی خرابیوں اور نفاشی سے نفرت اور اس نوع کے بہت سے عوامل سے دوستی کو نہایت راسخ کر دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الفکر اور راست وہ انسان ہیں۔ اس لیے جب حضور نے ان کو نزول وحی اور دعوت حق سے آگاہ کیا تو وہ تذبذب و تردد کے بغیر فوراً مشرف با اسلام ہو گئے اور دین حق کی اشاعت اور کفر و شرک کے خلاف جدوجہد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر مکی معاشرے کے باثر افراد میں سے تھے، اس لیے ان کے قبول اسلام سے اشاعت اسلام کی رفتار تیز ہو گئی اور ان کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، ابو سلمہ، عبید اللہ بن حارث اور صہیب رومی اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ جو سعید رومیں مشرف با اسلام ہوئیں، ان میں ابو عبیدہ عامر بن الجرح، ارقم بن ابی کم، سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور خباب بن ارس
یہ سارے افراد شامل تھے۔ ابتدائی دور میں نماز چھپ کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں ادا کی جاتی تھی، اس کے باوجود نئے دین کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری جو بہت دیر سے متلاشی حق تھے، مکہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ سرداران قریش تا حال اس نئی تحریک کا نوٹس نہیں لے رہے تھے، ابھی خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔ سیاسی اقتدار کے مالک بھی ابھی تک اس دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ اسلام کو قبول کرنے والوں میں نادار، نوجوان اور غلام شامل تھے، اس لیے روزائے مکہ ابھی تک اسے بچوں کا کھیل قرار دے رہے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ لات اور منات اور عزا، یہ بتوں کے نام ہیں، اپنے باغیوں کو خود ہی سزا دے لیں گے۔ بنو ہاشم کو دعوت اسلام۔ شروع میں رسول اللہ کی سرگرمیوں کا نوٹس نہ لیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اکابرین قریش کو آپ کی سرگرمیوں میں تشویش لاحق ہو گئی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے بھی صورت شہراء کی یہ آیت نازل ہوئی، اپنے قریب ترین رشتہ داروں یعنی خاندان والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے نہایت اختصار سے اپنی بات رکھی۔ ابو لہب نے آپ کو کھل کر بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور اپنی تقریر شروع کر دی، جس میں اس نے دھمکی دی کہ تمام قریش تمہارے قبیلے پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم اپنے قبیلوں والوں کے لیے مصیبت کا باعث بنو گے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر کھانے کی دعوت پر مدعو کیا اور فرمایا، ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر والوں کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ باخدا تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ابو لہب نے قسم کھا کر اس دعوت کو خطرناک برائی قرار دیا، البتہ حضرت ابو طالب نے اپنے باؤ اجداد کا دین چھوڑے بغیر معاونت اور حفاظت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد دعوت عام۔ سارے قریش کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر سارے قبائل کو نام لے کر پکارا۔ یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا تھا جب کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہو۔ جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے شاہ سواروں کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے ایک بیک زبان کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی صداقت کی تصدیق کروانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو بتاؤ، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہمارے تجربے میں تم نے کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک مال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھاتے ہوئے آؤ، اس وقت تم پکارو گے یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں، البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلح رحمی کروں گا۔ تفہیم القرآن۔ ابو لہب نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا تو سارے دن غارت، تو نعوذ باللہ غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، اور اس کے بعد کوستا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ باقی مجمع نے کوئی جواب نہ دیا اور منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کیجئے۔ تو آپ نے نہ صرف بتوں کی بے بسی کی نشاندہی کی بلکہ مشرکانہ معاشرے کی سماجی اور اخلاقی برائیوں اور مذاق خیز عقائد کو بھی ادب تنقید بنایا۔ یہ مذاق خیز عقائد کے بارے میں ایک عرب کے دینی حالات سے متعلق ہم نے شروع میں فرسٹ اور سیکنڈ ویڈیوز اسی سے ریلیٹڈ ہم نے اپلوڈ کی ہیں، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ کفر نے اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنے اقتدار کی حفاظت اور غلط رسم و رواج کے دفاع کے لیے اسلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، اور ان کے جو غلط رسم و رواج تھے اس سے متعلق بھی ہم نے شروع میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشی، سماجی اور اخلاقی برائیاں تمام سے ریلیٹڈ آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب پر دباؤ۔ قریشی سرداروں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی سرپرستی حاصل ہے، اس لیے بنو ہاشم ہر صورت میں ان کا دفاع کریں گے، حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک قریشی وفد نے ان سے جا کر کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے،
ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے اور ہمارے باؤ جداد کو گمراہ قرار دیا ہے، اس لیے یا تو اسے منع کر لیں یا اس کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ تاہم حضرت ابو طالب نے ان کا کوئی مطالبہ مانے بغیر نرم گفتگو کر کے انہیں واپس کر دیا۔ تو چلیں جی، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اسلام کے ابتدائی حالات کے متعلق جانا۔ کل ہم انشاءاللہ قریش مکہ کی مخالفت اسلام اور اس کے اسباب جانیں گے کہ آخر ان کو اسلام سے کیا کیا مسائل تھے، ان کی اسلام مخالفت سرگرمیوں کے اسباب کیا کیا تھے، ان کو تفصیل سے ہم جانیں گے۔ تو جو ابھی آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیوز دکھائیں تاکہ ان کو اپنی ہسٹری آف اسلام کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو اللہ حافظ۔